मसीह की ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं आज की नई सुबह के लिए कि खुदा ने हमें सांसें बख्शी ताकि उसकी शुक्रगुजारी करें। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो ज़बूर 112 उसकी पहली आयत में कुछ यूँ माकूम है, मुबारक है वो आदमी जो खुदा से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। पाक कलाम पर जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा बाप की तारीफ़ हो। खुदावंद ज़िंदा खुदा की शहरियत का मतलब है मुबारक है खुदावंद की शहरियत, उसकी खुशनुबी है। मुबारक होने का मतलब सिर्फ खुशी और अच्छा महसूस करने से कहीं ज़्यादा इसका मतलब है कि वो काम करते हैं जो खुदा चाहता है, जहाँ खुदा की मर्ज़ी हो, और उस मर्ज़ी में हम खुद खुश होना चाहते हैं क्योंकि वो हमें खुशी और शादमानी देते हैं। और शहरियत का जो लफ्ज़ है उसका मतलब है खाना या तालीम देना, अपने आप को खुदा से तालीम पाना पर माहिल रखने से बरक़ात और मुबारकबाद मिलती है। इसलिए खुदा का ज़िंदा कलाम हमें मुबारकबाद के लायक समझता है कि जब हम खुदा की हुज़ूरी में आकर उसके नाम को मुबारक देते हैं। मुबारक है वो रासबास की औलाद जो खुदा के आइन और अहकाम की पाबंदी करती और बरकत पाती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह अगर ज़बूर हम देखेंगे 128 की पहली आयत में भी माकूम है कि मुबारक है हर एक जो खुदावन से डरता और उसकी राहों पे चलता है तो अपने हाथों की कमाई खाएगा। ये उस मुबारकबाद के साथ वादा भी है कि हम ऐसा करते हैं तो यूँ होता है, तो मुबारक और सादतमंद होगा, और ये वादों के साथ है। इसी तरह अगर जो वो आदमी जो खुदावन से डरता और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है, इसके साथ भी वादा है कि उसकी नस्ल ज़मीन पर ज़ोर आवर होगी। इसी तरह अगर हम देखें पहला यूब उसका पहली आयत में क्या है कि ओस की सरजमीन पे यकूब नामी एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रासबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। जब हम खुदा के कलाम में आ जाते हैं, खुदा की मर्ज़ी पे चलते हैं, तो हम क्या करते हैं? खौफ खाते हैं। हमें पता है कि खुदा के ज़िंदा कलाम में ये बात गलत है, अगर झूठ बोलूँगा तो उसकी भी सज़ा है। तो क्योंकि हमें कलाम के ही ज़रिए से मालूम हो जाता है कि कौन सी चीज़ें कलाम के मुताबिक हमारी ज़िंदगी में अच्छी नहीं हैं, वो हमारे लिए सज़ा का बायस बनेंगे। अगर देखें किसी काम पे भी अगर जाएं तो हमें उन रूलों को असूलों को अपनाना पड़ता है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में रूल्स और असूल होते हैं। अच्छी सोबतें जो हैं अच्छी चीज़ों को अच्छे लोग बना देती हैं, और बुरी सोबत अच्छे लोगों को भी ख़राब कर देती है। इसीलिए हमें शुरू से अपने बच्चों के लिए, अपने आप के लिए वही रास्ता रखना है जो सीधा और हमवार है, और हमें उन रास्तों पे चलना है, उस खुदा की मर्ज़ी पे चलना है, खुदा के कलाम के मुताबिक चलना है, ताकि हम सब क्या हैं, खुदा की मर्ज़ी को पूरा करें। और जब हम उसकी मर्ज़ी में रहेंगे, उसकी मर्ज़ी पे चलेंगे, तो खुदा का वादा है ना कि वो हमारी नस्लों को ज़ोरावर देगा और वो ज़ोर बना देगा, उन्हें ज़ोर से भर देगा, क्योंकि हम खुदा के सिवा कुछ नहीं। वही हमारा ज़ोर है, वही हमारी ताकत है। और जब हम उस ताकत में आ जाते हैं तो कोई चीज़ हमें हिला नहीं सकती, क्योंकि हमारा खुदावंद हमें बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए हमेशा हमारे साथ रहता है। जब हम स्कूल ही नहीं जाएंगे तो हम एजुकेशन कैसे हासिल करेंगे? हमें ABC का कैसे पता चलेगा? लेकिन जब हम स्कूल जाना चाहते हैं या जाते हैं या पढ़ते हैं तो एजुकेशन हासिल करते हैं, तालीम हासिल करते हैं, तो तब जाके ही अच्छी जॉब मिलती है, तब जाके ही अच्छे काम मिलते हैं, तब जाके अच्छी ज़िंदगी मिलती है। इसी तरह जब हम कलाम की कुदरत को अपने अंदर ले लेंगे तो हम क्या करेंगे? हम खुदा की मर्ज़ी पे चलेंगे तो हम क्या होंगे? कामयाब होंगे, हम फतेहयाब होंगे।
اگر ہمیں حکمت اور قوت لینی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خداوند میں آنا ہے، اس کی رفاقت میں آنا ہے، اور جب خداوند سے رفاقت ہمارے ساتھ ہوگی تو ہی ہمارا علم اور حکمت بڑھے گی۔ ہمیں حکمت اور قدرت لینے کے لیے صرف کلام کی قدرت کو لینا ہے۔ اے آسمانی باپ سے، جو ہمارا آسمانی باپ ہے، جس نے ہمیں اختیار دیا ہے، اس کی تمام راہوں پہ چلنے کے لیے اس کی رہنمائی مانگنی پڑے گی، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ حکمت سے معمور ہونا ہے، اور حکمت سے معمور ہونے کے لیے ہمیں اپنا منہ کھولنا ہے اور اپنے باپ سے مانگنا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے جو مانگے گا اسے دیا جائے گا، اور جو دروازہ کھٹکھٹائے گا اس کے لیے کیا ہوگا؟ کھولا جائے گا۔ جب ہم دروازے پہ چاہے رات دن کھڑے رہیں، جب ہم کھڑکائیں گے نہیں تو کسی کو کیا پتہ کہ کون آ کے بیٹھا ہے۔ فرض کریں وہ پوسٹ رکھ کے چلے جاتے ہیں، تو جب ہم دروازہ کھولتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ پوسٹ رکھ کے چلے گئے۔ اسی طرح جب تک ہم دروازے پہ چاہے ہفتوں اگر آپ باہر گئے دروازے پہ سے دروازہ نہیں کھولو گے تو آپ کو نہیں پتہ ہوگا کہ باہر کیا پڑا ہوا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے دروازوں کو کھولنا ہے، دل کے دروازوں کو، کیونکہ خداوند وہاں پہ دستخط دے رہا ہے۔ آج وقت آ گیا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں دروازے پہ ہوں، اور جس کے کان ہو سنے اور دروازہ کھولے، تاکہ میں اس کے ساتھ اندر آ کر اس کے ساتھ شراکت کروں، اس کے ساتھ بیٹھوں، اس کے ساتھ ہمیشہ کی روٹی دوں۔ میں اس کے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ وہ ہمیں ابدی روٹی دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے جو اس روٹی میں سے کھاتا ہے، جو اس نے بدن اپنا میرے اور آپ کے لیے توڑا ہے نا، اس میں سے باپ کہتا ہے کہ جب تم اس روٹی میں سے کھاتے ہو تو تم مجھ میں اور میں تم میں ہوں۔ اس لیے میری ہمیشہ یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں ہر روز خدا کے اس شراکت میں، پاک شراکت میں شریک ہوں، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ جب تم یہ روٹی کھاتے ہو تو میں تم میں اور تم مجھ میں موجود ہو۔ تو میں اس سے کہتی ہوں کہ میں ہر روز خدا میں موجود رہوں اور خدا مجھ میں رہے۔ تو ہمیں خدا کے کلام کو لینا ہے۔ جب ہم کلام کی قدرت کو لے لیں گے تو خدا کا کلام ہماری زندگی میں کیا کرے گا؟ کام کرے گا۔ ہمیں کلام کی قوت کو لے لینا۔ اگر ہم زبور 1 کی دوسری آیات دیکھیں تو اس میں بھی وعدہ ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ تم پہلا زبور حقیقی مبارک بات، اور اس کی دوسری آیات میں کیا ہے؟ بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے، اور اس کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ جب ہم اس پر دھیان رکھتے ہیں، خدا کی قدرت پہ، خدا کے کلام پر، تو خدا ہمیں کیا کرتا ہے؟ ہمیں سرفراز کرتا ہے، ہمیں سر بلند کرتا ہے۔ تو ہمیں صرف کلام کی قدرت کو لینا ہے، اور اس کے ساتھ سارے وعدے ہیں۔ ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی خوشحالی ہے، ہمیشہ کی ابدی زندگی ہے، جو ہمارا خدا کا کلام ہے۔ وہ کلام کیا؟ زندگی بخش کلام ہمیں زندگی بخشتا ہے۔ ہمیں صرف کلام کو لینا اور کلام کو روز پڑھنا ہے، اور یہ کلام، یہ روشنی جب ہماری زندگی میں آ جاتی ہے تو یہ ہمیں سنوار دیتی ہے، ہمیں اس لائق کر دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ کو دیکھ سکیں، ہمیں اپنے باپ کی آواز سن سکیں۔ ہمیں صرف اپنے آپ کو اس لائق کرنا ہے کہ ہمارا خداوند خدا جو رحیم ہے، جو کامل ہے، جو قدرت کا مالک ہے، وہ جب ہم اس کی حضوری میں آتے ہیں، چاہے ہم گناہ گار ہوتے ہیں، ہم گناہوں سے معافی مانگ لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، تو ہمارا خداوند ہمیں معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ رحیم خداوند خدا ہے۔ وہ ہماری ہر غلطی کو، ہماری ہر خطا کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے۔ شرط وہی ہے کہ جب ہم عہد کر لیں، وعدہ کر لیں کہ پھر گناہ نہیں کریں گے، بلکہ آگے بڑھتے جائیں گے، اور یہ کلام کی قدرت کو اپنے ساتھ لے لیں گے، تو کلام ہمیں نکھارتا اور ہمیں سنوارتا ہے، ہماری گندگیوں کو نکال کر پھینک دیتا ہے۔ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کلام میں یہ سب گناہ ہیں، یہ غلطیاں خطا مجھے نہیں کرنی، کیونکہ یہ میرے باپ سے مجھے دور لے جاتی ہیں۔ تو پھر جب ہم اپنے ماں باپ کی بھی
تو خوشی پوری کرنے کے لیے جیسے وہ چاہتے ہم وہی کرتے ہیں جو فرما بردار ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں بھی باپ کی فرما برداری کو پورا کرنا ہے، اس کے حکموں کو ماننا، اس کی مرضی پہ چلنا ہے، اور تاکہ ہماری زندگیاں خوشحال رہیں، ہم شادمان رہیں۔ جب وہ خوشیوں سے بھرتا ہے، وہ سب کچھ دیتا ہے تو اس میں شادمانی ہوتی ہے۔ اگر جیسے چور چوری کرتا ہے اپنی زندگی کے لیے، ہر طرح سے گناہ کرتا ہے، تو کیا وہ خوش رہتا ہے؟ وہ بھاگتا ہی رہتا ہے زندگی سے، کیونکہ وہ گناہ کرتا ہے، وہ غلطی کرتا ہے، اس غلطی میں خوف میں پھنسا رہتا ہے۔ لیکن جب ہم خدا کی حضوری میں آ کر اس میں زندگی بسر کرتے ہیں تو وہ جو کچھ ملتا ہے نا خدا کی طرف سے، اس میں بڑی شادمانی ہے، اس میں خوشی ہے۔ تو اس لیے ہمیں وہ کام کرنا ہے جو ہمارا خدا چاہتا ہے، جہاں ہم اپنے باپ کو خوش کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو، اپنے گھرانوں کو خوشحالی دے سکتے ہیں۔ صرف خوشحالی اور مبارکباد کا ہے خدا کے زندہ کلام میں اور اس کی فرما برداری میں۔ خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلے سے برکت دے تاکہ ہم اس کے کلام کو، اس کی رہنمائی کو حاصل کرنے کے لیے اس کے زندہ کلام پر توجہ کریں، سنیں اور اس پر عمل کریں، تاکہ ہم سب بچائے جائیں اور چھڑائے جائیں۔ خدا ہم تمام بیماروں کو آپ کی پاک حضوری میں رکھتے ہیں، چاہے وہ آج ہاسپٹل میں بیمار ہیں، چاہے وہ گھروں میں بیمار ہیں، چاہے وہ جسمانی بیماری ہے، چاہے ان کی روحانی بیماری ہے۔ باپ جی، جو بھی کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، کیونکہ آپ دلوں کو دیکھنے والے اور جانچنے والے خداوند ہیں، کیونکہ آپ کی نظریں سب پر لگی رہتی ہیں۔ باپ ہم سب کو آپ کی حضوری میں رکھتے ہیں اور سب کے لیے ہم مل کر دعا کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے کہا ایک دوسرے کے لیے دعا کرو، ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاؤ۔ تو باپ ہم سب مل کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خداوند انہیں شفا دے، ان کی ہر کمی، ہر کمزوری سب کی دور کر دے، ہماری بھی کمیاں کمزوریاں دور کر دے باپ، تاکہ ہم ہمیشہ اس لائق بنے رہیں کہ ہمارا باپ ہم سے کبھی دور نہ جائے، کیونکہ جب وہ دور جاتا ہے تب بھی تو ہم کمزور ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ہمارے پاس ہوتا ہے، وہ ہمارے اندر ہوتا ہے، وہ اپنے زور سے، اپنی قدرت سے ہمیں بھر دیتا ہے۔ باپ جی، ہمیں وہی زور، وہی طاقت چاہیے پیارے باپ جی۔ رحم کرے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، تمام زندگیاں خداوند جی شادمان ہوں، مسرور ہوں آپ کے کلام میں، آپ کی مرضی پہ چلنے پر۔ خداوند سب کو برکت دے، خداوند سب کے لیے زندگی کو، سلامتی کو، خداوند جی برکات کو بولتے ہیں۔ خداوند سب کے لیے آپ کے پاک پیروں کو مانگتے ہیں، آپ کی حضوری کو مانگتے ہیں، تاکہ کبھی گناہ نہ کریں اور آپ سے کبھی دور نہ جائے۔ باپ سب کے تمام بیٹے بیٹیوں سے آپ محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہم سب آپ کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ خداوند سب کو بڑی برکت دے باپ جی، سب کے ساتھ ہو اور سب کی حفاظت کرے۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے۔ باپ ہم اسی نام سے خداوند جی تمام زندگیوں کے لیے بحالی کو، اطمینان کو، تسلی کو مانگتے ہیں، کیونکہ ہمارا خداوند تسلی کا سرچشمہ ہے، وہ ہر طرح کی شادمانی سے ہمیں بھر دیتا ہے۔ خداوند سب کو برکت دے۔ آج کوئی سیم لوٹے نہ باپ جی، یہ کلام ہماری زندگی میں خداوند جی 100 گنا پھل لائے، جو وعدوں کے ساتھ ہے، جو خدا کے وعدے ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں باپ جی، ان تمام وعدوں کو، کلام کی تمام حکمت کو مانگتے ہیں، تاکہ خداوند جی ہمیشہ حکمت سے چلیں، جس طرح دانیل کو آپ نے حکمت سے بھرا تھا۔ خداوند وہی حکمت مانگتے ہیں، وزڈم مانگتے ہیں۔ خداوند سب کو برکت دے اور سب کی حفاظت کرے۔ یسوع نام سے ہم نے مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین آمین۔ پریز دی لارڈ اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔